प्रोग्राम जो आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला जे पाक नाले सां जेको ॾेह जो ॾातार करीम परवरदिगार पाक पालनहार ऐं गमगीननि जो गमख्वार आहे। दुरूद सलाम मोहम्मद अरबी सैयद सरदार बरोज़ महशर उम्मत जे लजादार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदन आले पाक ऐं असहाबो जान निसार मथां। नाज़रीन, धरती टीवी जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन सलामिया हुसैन में आऊं ऐं अवां जो मेज़बान काशिफ़ मेहदी सियाल ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहे सैयदा उम्मे अबीहा। करबला जे पिड़ में ख़ीमा खोड़ियऊं, जेढ़ो यज़ीद साम्हूं जुंबी जोड़ियऊं, मुंहुं न मोड़ियऊं पसी ताओ तरार जे। नाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम में धरती टीवी जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन सलामिया हुसैन जो ही सिलसिलो जारी आहे ऐं अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में मदू कयो आहे। पाण तमामु जयदार में दीन आहिनि ऐं असां साईं जिन तमामु ममनून ऐं मशकूर आहियूं जेके असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ खणी आया आहिनि। ऐं असां सां गॾु मौजूदु आहिनि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला अल्लामा सैयद नाज़िर अब्बास तक़वी साहब। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क़िबला ख़ैरियत से मिज़ाज ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। नाज़रीन, अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं तासीर खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो उन्वान सां। क़िबला, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क़िबला, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का आए, फिर करबला पहुँचे, वहाँ पे इमाम ने ख़ुद भी शहादत दी और असहाब अंसार के साथ ये पूरा वाक़या करबला जो है वो हुआ। क़िबला, इस वाक़े में देखा जाए तो इमाम हुसैन के साथ जो चंद लोग ही थे जिन्होंने यजीद के ख़िलाफ़ बगावत की, जिनके अंदर ये जज्बा और हौसला पैदा हुआ कि उन्होंने यजीद के ख़िलाफ़ बगावत की। क़िबला, फिर बाद करबला हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों ने यजीद के ख़िलाफ़ बगावत की। तो ये खून इमाम हुसैन की कैसी तासीर थी कि जो लोग पहले यजीद के ख़िलाफ़ बगावत का हौसला नहीं पैदा कर पा रहे थे, बाद में वो यजीद के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके धरती चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सईद शुहदा के हवाले से सलाम या हुसैन प्रोग्राम का इनेकाद किया। और जनाब सैयदा, इसका आप वजह अता फरमाएंगे कि आपने करबला को आम करने के लिए ये इक़दाम उठाया। देखिए, करबला के मुख्तलिफ़ पहलुआत हैं। आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक ख़ुद इमाम हुसैन सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक से पहले जिन लोगों ने मदद की, और एक ये कि करबला के वाक़े के बाद जो मैदान अमल में लोग आए। देखिए, उसके असबाब हैं। ज़ाहिर बात है, करबला कोई एक दिन का तो वाक़या है नहीं कि एक दिन में रूनुमा हुई हो। एक पूरा सफ़र है इमाम हुसैन का सैयद शुहदा का। बल्कि अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि इमाम हसन की शहादत के बाद 10 साल जो इमाम हुसैन ने गुजारे, 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत हुई और 61 हिजरी में वाक़या करबला हुआ। ये 10 साल जो इमाम हुसैन ने अरसा गुजारा, ऐसा नहीं था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तहरीक के लिए मुक़द्दमात फ़राहम नहीं किए, अपनी तहरीक के लिए लोगों को आमादा नहीं किया, मुतवज्जे नहीं किया, ऐसा नहीं है। बल्कि इस 10 साल दौर के अंदर, क्योंकि खिलाफत किसी और के हाथ में और इमाम हुसैन सुलह कर चुके हैं, उस सुलह की पासदारी भी की। और वो हाकिम की तरफ से जो मज़ालिम, जो जुल्म तशद्दुद इमाम हुसैन और आले अली पर रवा था, और जो सूरत हाल उस ज़माने के अंदर अली के मानने वालों पर, चाहने वालों पर रवा थी, उससे भी लोगों को आगाह किया। वाक़या करबला से पहले इमाम हुसैन ने एक मिना में खुतबा दिया है। मिना के अंदर बहुत बुनियादी खुतबा है, बहुत असासी खुतबा है और उसके बड़े पहलुआत हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने के अंदर, बल्कि आपके तवज्जुह से मैं जवानों को कहता हूँ कि वो इमाम हुसैन का खुतबा ज़रूर पढ़ें मिना का। वो लगता है ऐसे कि जैसे आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस ज़माने में खड़े होकर हमसे खिताब किया। 58 हिजरी के अंदर ज़ाहिर इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, और उस खुतबे को दिया है मिना के मैदान में। जो हाजी जाते हैं मिना के मैदान में जब वकूफ़ करते हैं, तो उससे पहले इमाम ने अपने ख़ानदान के कुछ अफराद को मुअय्यन किया और पैगाम भेजा लोगों की तरफ कि इस साल में हज का इरादा रखता हूँ, और जो जो हजरात हज करना चाहते हैं वो मिना के मैदान, जिसमें 1000 की तादाद लिखी है कि जो मिना के मैदान में खुतबा जिन्होंने इमाम हुसैन को सुना, जिसमें साहबा कराम, ताबईन, ताबईन और उस ज़माने के बड़े बड़े कबीलों के सरदार, बड़े बड़े हजरात कबीलों के उसमें मौजूद थे। यानी दूसरे अल्फाज में अगर मैं आपके सामने बात करूं तो इमाम हुसैन ने करबला बनाने से पहले, अपनी हुज्जत तमाम करने के से पहले लोगों पर हुज्जत तमाम की। उस ज़माने के कहने के पूरी क्रीम को इमाम हुसैन ने मिना में जमा किया और फिर हालात का तज्ज़िया किया। उसके मुख्तलिफ पहलू आते हैं। पहला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि जो मेरे बाबा के ख़िलाफ़ मिंबर से सब शतम हो रहा है, जो मेरे बाबा पर लानतान मिंबर से की जा रही है,
اپنے بابا کے فضائل بیان کیے، اور خطبے کا آغاز انہوں نے کیا ایک بڑا عجیب انداز ہے، سید الشہداء کا بڑا جلال والا انداز ہے۔ امام حسین نے لوگوں کو بلا کر یہ خطاب کر کے کہا کہ لوگوں، جو باتیں میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، اگر میں وہ باتیں سچ پر مبنی کروں تو اس کی تصدیق کرنا، اور اگر میں کوئی غلط بیانی کروں، یعنی الفاظ امام حسین کے اس میں ہے کہ اگر تم اس میں سچ نہ دیکھو تو اس کی تکذیب، یعنی اس کی میرے فرمان کو ٹھکرا دینا۔ اور پھر انہوں نے مولا کائنات کی جو ایک فضیلت بیان کی، جو پیغمبر نے بتایا کہ میرے بابا نے، رسول خدا نے مسجد خریدی تھی، جگہ خریدی مسجد کے لیے، اس میں 10 گھر بنائے، اور پھر 10 گھروں میں سے سب کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، اور ایک دروازہ حضرت علی کا بھی تھا جو کھلتا تھا، اور پھر سب کے دروازے بند کر دیے سوائے مولا کائنات کے دروازے کے۔ تو کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ جب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا تھا، یا نبی اللہ آپ نے سب کے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھول دیا، تو کیا نبی نے میرے بابا کے لیے نہیں کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب کے دروازے بند کر دو سوائے علی ابن ابی طالب کے؟ کیا میرے بابا کی اس بات کی فضیلت کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے مجمع نے کہا۔ اسی طرح ایک جب اخوت کا رشتہ قائم کیا تو رسول نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ میرے بابا علی ابن ابی طالب کو رسول نے اپنا بھائی بنایا۔ میں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ایسا ہوا تھا؟ تو لوگوں نے ایک ایک کر امام حسین کی وہ فضائل جو اس زمانے کے اندر حکمرانوں کی طرف سے علی کے فضائل کو مسخ کیا جا رہا تھا، علی کے مقام کو گرایا جا، ان فضائلوں کو امام حسین نے زندہ کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے انہی لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ دیکھو، امر بالمعروف ایک اساسی چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ حکومت ہمارا حق تھا، حکومت کی باغ دور ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی، لیکن تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تم نے ہماری مدد نہیں کی، یعنی کیا؟ مولا کائنات کا تم نے ساتھ نہیں دیا، میرے بھائی امام حسن کا تم نے ساتھ نہیں دیا۔ تاریخ اب کیونکہ ایک موضوع ایسا ہے، مولا کائنات کے ساتھ تاریخ میں کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد جو جنگ مسلط کی گئی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا ہمارا حق تھا کہ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگر تم میرا ساتھ دیتے تو میں زمام حکومت کو سنبھال کر اصلاح کرتا معاشرے کے اندر، لوگوں کو ترغیب دلاتا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے کہا تم دیکھ لو، بلکہ ایک جملہ اور آپ کو بتاؤں، امام حسن علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا خطاب کر کے لوگوں کو کہا تھا کہ جب لوگوں نے امام حسن کا ساتھ چھوڑا تو انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی عبادت تنہا کر سکتا ہوں، خدا کی عبادت میں اکیلا بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں حجت خدا ہوں، مجھ پر لازم ہے امر بالمعروف کرنا، میری ذمہ داری ہے لوگوں کی ہدایت کرنا، اس لیے میں میدان عمل میں نکلا، لیکن تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اولادیں ان کی اولادوں کے دروازے پہ کھڑی ہو کر روٹی کا سوال کریں گی، ان کو روٹی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی امام حسین نے بھی کہا کہ اگر حجت تمام کی، بابا کے فضائل بیان کیے، امر بالمعروف کیا کہ تم نے ساتھ نہیں دیا، تو ہم آج اس بحران اور اس مشکلات سے کیا کہتے ہیں اہل بیت دو چار ہیں کہ لوگ ان کے مارے جا رہے ہیں، ممبر سے صدر شتم ہم پر ہو رہا ہے، مشکلات ہم پر ہیں، اور جو کچھ کر سکتی تھی اس زمانے کی حکومت انہوں نے اہل بیت پہ رواں کیے۔ میں حجت تمام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد 58 ہجری کے اندر امام نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ بڑا طولانی ہے، میں نے 2-4 الفاظ آپ کے سامنے یہاں سے لیے۔ کہا جب تم نے ساتھ نہیں دیا، امام حسین نے مخاطب کیا کہ دیکھو لوگ جو ہے دین سے بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، خدا کی سنت کو توڑا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، خدا کے عہد و پیما کو پامال کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، اور جبکہ تم جانتے ہو کہ اگر تمہاری کسی بڑے کی سنت کو، کسی بزرگ کی سنت کو توڑا جاتا ہے تو تم بلبلا اٹھتے ہو۔ خدا کی سنت کو توڑا جا رہا ہے، احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے، تم خاموش ہو، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اس ساری چیزوں کے باوجود تم یہ خدا سے امید رکھتے ہو کہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں محشور ہوگے، تو رسول خدا کے سائے میں محشور ہوگے، خدا کی رحمت کے سائے میں محشور ہوگے۔ امام حسین کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ عنقریب خدا کا بدترین عذاب تم پر مسلط ہوگا، بدترین عذاب۔ یعنی امام نے حجت تمام کی، ایسا نہیں کیا کہ امام بغیر لوگوں کو بتائے نکلے۔ اور پھر جو کربلا سے انہوں نے سفر کیا ہے اپنا، کہتے ہیں مدینے سے جب نکلے ہیں، مدینے کے پورے راستے میں مختلف مقامات بتائیں، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا، یہاں تک کہ مدینے میں مکے میں جب تک رہے امام حسین علیہ السلام، لوگ ملتے رہے، جاتے رہے، جناب عبداللہ ابن زبیر آتے رہے، جناب عبداللہ ابن عمر آتے رہے، بہت سارے لوگ آتے رہے، اور لوگوں کو امام حسین کو بتاتے بھی رہے کہ مولا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے یہاں سب بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن امام حسین نے ایک راستہ معین کر لیا تھا اپنا، امام تو حجت تمام کر رہے تھے۔ بعض حضرات نے امام کے اعتراض بھی کیا قیام کے اوپر کہ آپ نکلنا چاہتے ہیں تو کیوں نکل رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ مبہم رکھا ہو امام نے اپنے قیام کو، نہیں، بالکل واضح کیا تاکہ ساتھ دینے والے بالکل اندھیرے میں نہ رہیں، شکوک و شبہات سے آری رہیں۔ حتیٰ کہ امام حسین کی جب امام حسین نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا
تو امام حسین کے اوپر جب لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ آپ کے بابا نے سکوت کیا، آپ قیام کیوں کر رہے ہیں، آپ کے بھائی نے صلح کی، آپ کیوں جا رہے ہیں، بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں، جوانوں کو لے جائیے، آپ خود چلے جائیے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے سے دین بچ جائے گا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک جملہ کہا کہ حسین ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ کا دین اور کمزور ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کے تجزیات تھے، کیونکہ امام حسین نے قیام کیا نا اچانک، تو لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ ماحول بڑا خوف کا تھا، حالات ایسے تھے۔ تو یہ نگاہ انسان کی تھی کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ امام حسین قتل ہو جائیں گے تو شاید دین کمزور ہو جائے گا، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ جب کربلا میں میرا پاکیزہ خون گرے گا، میرے بچوں کا خون گرے گا، تو یہ خون قیامت تک اسلام کی پاسداری کا، اسلام کی حفاظت کی ضمانت بن جائے گا۔ یعنی تب لوگ نہ سمجھ سکے اور آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آیا کیوں امام نے قربانی بالکل۔ اور پھر امام حسین نے ان پر واضح کیا کہ دیکھو میں کیوں نکل رہا ہوں۔ یزید کے دربار، ولید کے دربار میں بھی کہا امام حسین نے، ولید نے جب بلایا تو ولید پر بھی حجت تمام کی کہ جب بیعت کا تقاضا کیا تو امام حسین نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، تم جس سے بیعت کا تقاضا کر رہے ہو میں اہل بیت نبوت ہوں، رسالت کی کان ہوں۔ اللہ نے ہمارے گھر پہ رحمت وحی کو نازل کیا، اللہ نے اسلام کا آغاز ہم سے کیا، اسلام کا اختتام بھی ہم پر کرے گا۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، یزید جس کی بیعت کا تقاضا تو کر رہا ہے وہ کون ہے؟ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، جانوروں سے کھیلنا، بندروں سے کھیلنا اس کا کام ہے، اور وہ فسق و فجور کام کرتا ہے۔ تم اگر یہ توقع رکھتے ہو کہ حسین اس جیسے کی بیعت کر لے تو میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا۔ یعنی اسلام کا جو اصل بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کی بیعت سے انکار، اور امام کی بیعت اتنی معنی رکھتی تھی، اتنی معنی رکھتی تھی کیونکہ یزید نے 3 افراد سے بیعت طلب کی تھی، اس میں سب سے بنیادی بیعت امام حسین سے تھی۔ اس لیے کہ ولید کو جو خط لکھا تھا یہ کہا تھا کہ اگر حسین ابن علی بیعت نہ کریں تو ولید سر کاٹ کر حسین کا بھیج دینا۔ یہی بات مروان نے کی، جب یہ امام نے خطاب کر لیا تو مروان نے کہا ولید کیا حماقت کر رہا ہے، آج اگر حسین ہاتھ سے چلے گا تو پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے، تو لہٰذا حسین کو یا تو بیعت لے یا قتل کر دے۔ اس پر امام حسین نے خطاب کر کے کہا تو مجھے قتل کرے گا مروان یا ولید، تم دونوں جھوٹ بولتے ہو۔ تو امام نے حجت تمام کی، وہاں پر پھر مقصد بیان کیا، یہ جو شور مچایا ایک دم کہ امام حسین کیوں نکلنے حجت تمام کی امام نے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ یزید کہتا ہے میں نے بغاوت کی ہے، میں باغی ہوں، میں باغی نہیں ہوں۔ او صحاز ابی الحسین الاخی محمد ابن حنفیہ اپنے بھائی کے نام وصیت لکھی ہے، کیوں جا رہا ہوں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت طلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ نہ ظلم کے لیے نہ اقتدار کے لیے، تم کہہ رہے بابا کی حکومت نہیں ملی اقتدار کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں کسی مال کے لیے، دولت کے لیے، گھمنڈ تکبر کسی چیز کے لیے جا رہا ہوں، میں نانا کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امت کی اس سے اصلاح طلب کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ نانا کی امت اتنی پستی میں جا چکی ہے، حسین ابن علی سے بڑا کائنات میں طبیب کوئی نہیں ہے جس نے نفس انسانی پر ہاتھ رکھ کے بتایا کہ مرض یزید نہیں ہے۔ یعنی یزید کو اتنی بڑی چیز نہیں تھا کہ جو حسین کے قتل کا تقاضا کرے، حسین ابن علی کو مارنے کا تقاضا کرے۔ امام نے بتایا مرض یزید میں نہیں، مرض امت میں ہے۔ امت میں مرض کیا ہے؟ امت فکری طور پر اتنا کمزور ہو چکی ہے، اتنا پستی میں جا چکی ہے کہ اس نے مسند رسالت پر یزید کو خلیفہ بنا کر بٹھا دیا، تسلیم کر لیا۔ اس لیے مودودی صاحب نے ایک بڑا جملہ کہا، آپ کی بات کر رہا ہوں، مودودی صاحب نے ایک بڑا جملہ کہا اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے کہا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب سب بیعت کر لی تھی حسین نے بیعت کیوں نہیں کی یزید کی؟ تو مودودی صاحب نے کہا سوال یہ غلط ہے، سوال یہ کہ جب حسین نے نہیں کی تو باقی نے کیوں کر لی بیعت؟ حسین ابن علی میزان تھے، معیار تھے، پوری کوشش یزید کی تھی کہ میری خلافت، میری حکومت جب تک مستند نہیں ہو سکتی جب تک حسین ابن علی میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرے۔ اس لیے امام نے بالکل مہر سب کر دیتے اگر حسین بیعت کر لیتے، اسی لیے پورے راستے امام نے لوگوں کو جھنجھوڑا اور کہا دیکھو اگر تم میرا ساتھ دو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، خدا تمہارا نصرت کرے گا، اگر تم ساتھ نہیں دو گے یہاں تک کہ میں صبر کروں گا خدا تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور ایک خطبے میں امام حسین نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ میرے قتل ہونے کے بعد تم بہت اچھی زندگی گزارو گے، میرے قتل ہونے کے بعد صرف تمہاری زندگی کے اندر خوشی اتنی آئے گی کہ جیسے کسی نے ایک گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھا اور دوسرا رکاب دوسری رکاب میں گیا، اتنے تم اچھے دن رہو گے، اس کے بعد تم اتنے ذلیل و پست ہو جاؤ گے۔ ایک امام نے جملہ کہا، میں مناسب نہیں ہے ٹی وی پہ جملہ کہنا، کہ اس امام نے جملہ استعمال کیا کہ اتنے پست ہو جاؤ گے کہ معاشرے کے اندر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے،
اور تاریخ اٹھا کر پڑھیے، میں نام نہیں لینا چاہتا جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، ایسے لوگ بھی آئے تاریخ میں، وہ عبرت کا نشان بنے کہ جب مکے سے نکلنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام تو انہوں نے مشورے دیے، کیوں جانا چاہتے ہیں فرزند رسول؟ امام نے کہا میرا ساتھ دو، تو کہا کہ میں نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ آپ راستے میں قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، بچے اسیر کر لیے جائیں گے، تو میں نے کہا پھر میرا ساتھ دو، کہا نہیں، ساتھ نہیں دیتا۔ پھر کیا کہا؟ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے سینے سے کپڑا ہٹائیے، کرتا ہٹائیے، میں وہاں بوسہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں نبی بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور انہی کے جملے تھے جنہوں نے بوسہ دیا کہ میں نے سنی ہے رسول سے حدیث، جو آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوگا۔ اور بعد میں یہی ہوا، جب حجاج بن یوسف آیا، کہا حسین اپنا ہاتھ بڑھائے بیٹھے تھے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، لیکن میں نے کہا نا امام نے کہا تھا ذلیل رسوا ہو جاؤ گے میرے جانے کے بعد۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جنہوں نے مہر نبوت کو چوما، امام کا ساتھ نہیں دیا، جب زمانہ پلٹا اور حجاج بن یوسف کی حکومت آئی تو اسی شخص نے جس نے امام کی بیعت نہیں کی تھی، اس نے حجاج بن یوسف کے پیر پر بیعت کی ہے، اس کو بوسہ دے کر بیعت کی۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو امام نے تو حجت تمام کی تھی، ساتھ نہیں دیا۔ اس کا ایک سبب اور بتا دوں، اس کی وجہ تھی حالات ایسے تھے، مشکلات تھی۔ اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ علی کے ماننے والوں کو چن چن کے مارا جا رہا تھا۔ حاکم کی طرف سے خطوط لکھے گئے تھے کہ جو علی کے فضائل بیان کرتا نظر آ جائے اس کی جان، مال، ہر چیز مباح، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ایک خوف و ہراس کی فضا تھی۔ اس خوف و ہراس کے اندر ظاہری بات ہے چند لوگ تھے کہ جو نکلے، امام دعوت دیتے رہے، آتے رہے۔ یہ جو کوفی نے جو پلٹا کھایا اس کی بنیادی وجہ تھی، اب زیاد وہاں پر آئے، ابن زیاد وہاں پر، اور اس نے جو روش اختیار کی وہاں پر، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، اپنے ملک کے اندر بھی دیکھ لیجئے، یہ خوف کی جب فضا پیدا کی جاتی ہے تو حمایت کرنے والے پہلے کتنے ہوتے ہیں، اور جیسے خوف آتا ہے تو لوگ اپنے لیکن آقا امام حسین نے پیغام دیا، اور اس کو شاعر نے بہت خوبصورت طریقے سے لکھا کہ جب بھی کبھی یزید کی بیعت کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ تو یہی امام حسین کے خون کی تاثیر ہے، اور یہی امام حسین کا پیغام ہے۔ امام حسین نے بیعت نہیں کی، اور نہ صرف اس وقت میں یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ امام حسین نے ہمیں یہ بتایا کہ جب بھی کبھی کوئی بھی یزیدی آئے تو تم نے جھکنا نہیں ہے بلکہ کھڑے ہو جانا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں امام حسین کی خون کی یہ تاثیر ہے کہ پوری کائنات حسین حسین کرتی نظر آتی ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ شاعر نے ایک جگہ اور کہا تھا نا، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ یعنی پورے بلاد اسلامی کی بیعت ایک طرف، حسین ابن علی کا انکار ایک طرف۔ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں ایک بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے۔ ناظرین ملوں تھا ایک شارٹ بریک کھاں پو۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو جو سلسلے کے جاری رکھنا سی۔ تو قبلہ جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا وہ ذلیل و رسوا ہوئے، لیکن جنہوں نے امام کا ساتھ دیا وہ کامیاب ہوئے، اور آج پوری دنیا ان کا ذکر کرتی نظر آتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے ساری باتیں بیان کی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جو امام نے اتنی قربانیاں دیں اپنے اصحاب کے ساتھ، تو اس کے اثرات آج کے مومنین اور مسلمانوں پر کیا گئے، پوری کائنات پر کیا گئے؟ دیکھیے میں وہی سوال جب آپ نے مجھ سے کیا اسی کو بس اختتام کر کے اور یہ میں آپ کا جواب دوں کہ دیکھیے جب امام حسین علیہ السلام نے سب پہ حجت تمام کی تو ایک مخصوص تعداد حسین ابن علی کے ساتھ جڑ گئی، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اور جب امام حسین سے جڑی تو امام حسین کے ساتھ ملنے کی تاثیر ایسی ہوئی کہ روایات لکھتی ہیں کہ جو یہ مختصر سا قافلہ کربلا کی منازل طے کر رہا تھا، ان کے چہرے پر اطمینان بڑھتا جا رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کی نعمتیں ان کو مل گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ واقعہ دیکھ لیجئے کتنا اطمینان تھا کہ امام حسین نے ایک کو مقام شہادت بھی دکھایا، پھر چراغ گل کر امام حسین علیہ السلام نے، کیونکہ جب جناب زینب نے کہا کہ بھائی امتحان لے لیجیے لوگوں کا، صبح عاشور ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ محبت ساتھیوں کے بارے میں روایت یہاں ملتی ہے، یہ جملہ جناب حبیب نے مظاہر کے کان میں پڑھا، انہوں نے زہیر کو اور ان سب کو آوازیں دے کر بلایا کہ ثانیہ زہرا ہماری وفاداری پر شک کرتی ہیں، تو سارے اصحاب جمع ہوئے، گردن پر تلوار لے کر بیٹھ گئے، اے فرزند رسول اگر آپ حکم کریں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں۔ مطلب یہ وفا کا وہ معیار تھا، بالکل یعنی سنتے رونٹے کھڑے، بالکل ایسے، یعنی سارے پاکیزہ نفوس کو کربلا میں حسین ابن علی نے جمع کر لیا تھا۔ یعنی وفا کا معیار دیکھا جائے گا تو یہاں وفا کی معراج ہے، آخری لمحے تمام وفائیں بالکل تمام وفا یہاں معراج پر پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہوئے؟ یہ تو وہ ہیں جو ساتھی آئے، ان کو مقامات دکھائے، سید الشہداء نے خطاب کیا،
لیکن جب واقع کربلا ہوا تو ظاہر بات ہے رسول کے نواسے کا خون ہے. اس کے اثرات یہ ہوئے کہ جب یہ واقع کربلا کی بات پھیلی، جب یہ قافلہ چلا، اور جس علاقے میں یہ قافلہ اسیروں کا جاتا تھا، دیکھیے سید الشہداء کا اپنا کردار تو بہت بڑا ہے، امام حسین کی قربانی بہت بڑا ہے، بہت بڑی ہے، لیکن اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اور جناب سید سجاد علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخی کردار ہے. یعنی اس کو فرموش، یہ جو بعد میں اثرات آپ کہتے ہیں نا خون حسین کے اثرات آئے، انقلاب آیا، سلمان بن سورد خزائی کا قیام ہوا، مختار کا قیام ہوا، یا لوگوں میں ایک یزید کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، اس کے بنیادی اسباب یہ کہ جو اسباب تھے کہ جو یہ قافلہ منازل طے کرتا رہا اور لوگوں سے جب بی بی نے خطاب کیا، امام سید سجاد نے خطاب کیا، اس کے اثرات لوگوں پر مرتب ہوتے گئے کہ نواسہ رسول مارے گئے، نواسہ رسول مارے گئے. خود وہ امام حسین کا خطبہ جو یزید کے دربار میں جب اس نے بلایا اپنے ایک غلام کو، ایک اس کو بلایا اور کہا ممبر پہ جا کر بنو امیہ کے فضائل بیان کر، ہمارے بڑوں کے فضائل بیان کر، جب اس نے فضائل بیان کی تو امام سید سجاد نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر اگر مجھے بھی اجازت دے تو میں بھی اس کے لکڑی کے ٹکڑے پہ جا کر کچھ کہوں، تو کھلبلی مچ گئی. یزید نے جانے کی اجازت دی تو سارے درباری جو بیٹھے تھے، درباری اس کے تھے، دربار یزید کا تھا، انہوں نے زور دیا کہ یزید کیوں پریشان ہوتا ہے، یہ قیدی ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، میرا قیدی کیا کہے گا، جانے دے سے بھی. جب وارث ممبر پر آیا اور جس نے ہاشمی خطابت کے جوہر دکھائے، اور جب امام سید سجاد نے خصوصیات بیان کی کہ لوگوں تم جو مجھے نہیں جانتا جان لے، اللہ نے ہمیں 7 خصوصیات ایسی عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا. علم ہمیں دیا، حلم ہمیں دیا، شجاعت ہمیں دیا. اور ایک جملہ امام نے کہا کہ یہ سن لے یزید، اللہ نے ایک خصوصیت ہمیں یہ دی ہے کہ ہماری محبت کو، ولایت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. تو جتنا ظلم کر سکتا کر لے، ہماری محبت کے ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتا. جب یہ خطبہ دیا تو یزید گھبرایا، لوگ پریشان ہوئے، پوچھنے لگے یہ کون ہے. فصاحت و بلاغت دیکھی جب اس نے تو فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو. جیسے ہی مؤذن نے حکم اذان دی، اللہ اکبر، امام سید سجاد نے لوگوں مخاطب کر کے کہا کہ میرا پورا وجود گواہی دیتا ہے خدا سب سے بڑا ہے. اور جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام کہتے ہیں میرا گوشت، میرے بال، میرے اعضاء جوارح اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. اور جیسے اس نے جملہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام نے یزید کی طرف خطاب کر کے کہا یزید یہ بتا، یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ یہ انقلاب پیدا کر رہی ہے چیز، یہ تحریک پر چل رہی ہے امام حسین، یہ تیرا نانا یا میرا نانا؟ اور یزید اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرا نانا ہے تو یہ پورا دربار جانتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرا نانا، تو میرا سوال تو اس سے اتنا یہ ہے کہ یہ بتا دے پھر میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیوں کیا؟ یعنی وہ درباری جو یزید کے تھے، یزید کے دربار میں تھے، ان میں شور برپا ہو گیا، کوہرام برپا ہو گیا. اسی طرح شام کے بازار میں آپ جناب زینب سلام اللہ کے خطبات دیکھ لیجئے، ان خطبات نے لوگوں کو جھنجھوڑا. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ کہا تھا نا، شامیوں کو تو یہ کہہ کے لے کے آیا تھا باغی ہے، بغاوت کی حاکم کے خلاف، تو لوگوں کو نہیں معلوم تھا. لیکن جو یہ قافلہ اپنی منزلیں طے کرتا رہا اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند جناب زین العابدین امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب ثانیہ زہرا نے جب یہ خطبات دیے تو لوگوں پر آشکار ہوا یہ کیا کر دیا. پھر جو کوفے میں لوگ تھے، ظاہری بات ہے وہ دباؤ میں تھے، پریشر میں تھے. جب اس خون کی تاثیر ان پر یہ پڑی کہ وہ ان کو ایک کہتے ہیں نا ایک جھنجھوڑ دیا اس خون نے کہ ہم نے کیا کیا نواز رسول کے ساتھ. کیونکہ بعض قیدی بھی تھے اس زمانے کے اندر، قید کر لیے گئے تھے، بعض مسئلہ گوشہ نشین ہو گئے تھے. جب یہ ہوا تو ان کو بھی ندامت ہوئی بعض لوگوں کو. تو یعنی آغا امام حسین کی خون کی تاثیر امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد ظاہر ہو گئی تھی؟ بالکل ایسے تھا، بالکل ایسے تھا. امام حسین کی خون کی تاثیر کیا ہو سکتی ہے؟ ملائکہ مدد کے لیے آ رہے ہیں، جنوں کی صفیں مدد کے لیے آ رہی ہیں. سید الشہداء کا خون کو اتنا ارزون نہیں تھا. اس نے ایسی تحریک دیکھیے، یہ تو ایک واقعہ کربلا کی سرزمین پہ 61 ہجری میں ہوا، اس کے اثرات آج بھی دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. آج یہاں پہ بیٹھنا، ہمارا امام حسین کا ذکر کرنا، یہ خود تاثیر خون امام حسین ہے کہ 1400 سال پہلے جس نے ظلم ڈھایا یزید، اس کا نام گالی سے بھی بدتر ہے. لیکن آج بھی اگر کسی کا نام زندہ ہے تو امام حسین ہے. آج بھی کسی کا ذکر جو ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے، یا کسی کے نام یا کسی کو محور انسانیت، مرکز محور انسانیت کہا جاتا ہے، تو وہ امام حسین کی ذات ہے، وہ کرب و بلا ہے جو بیابان تھا. بالکل ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں نا کہ بلکہ میں آپ کے چینل سے ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ حضرات سمجھتے ہیں نا کہ شاید امام حسین شیعوں کے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. امام حسین شیعوں کی میراث نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے، پیغام ہدایت بن کے آئے تھے.
اور امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو جھنجھوڑا تھا، کوئی خاص فرقے کے لیے تھوڑی آئے تھے، اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یہ خون حسین کی تاثیر ہے، جو یہ خون حسین رنگ بدل رہا ہے، ہر زمانے کے اندر اپنی شکلیں بدل رہا ہے، اس کی تاثیر بدلتی جا رہی ہے۔ آج کربلا محلہ کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے، اربعین پہ جب مشی کرنے جائیں گے، ہر رنگ، نسل، مذہب، فرقے کا آدمی ایک ہی راستہ ہوگا اس کا، نجف سے کربلا اور امام حسین کی زیارت کے لیے مشی کرتا ہوا جا رہا ہوگا، زبان پہ یا حسین ہوگا یا حسین ہوگا۔ یہ امام حسین کی خون کی تاثیر ہے۔ اور ایک بات، آخری بات، کہ آج جتنی دنیا کے اندر ظالموں سے جتنے بھی مظلوم برسر پیکار ہیں، جہاں بھی تحریک چل رہی ہیں، آج ظالم کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی گروہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ملکوں کے اندر ظالموں سے ٹکرائے ہوئے ہیں، ان کو للکار رہے ہیں، ان کے مقابلے میں استقامت دکھا رہے ہیں، ثابت قدمی دکھا رہے ہیں۔ ان سب کا منبع مرکز امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ آج ان کے خون کی تاثیر ہے کہ پوری دنیا میں یہ پیغام امام حسین نے دیا، کثرت معیار نہیں ہے، درست، کثرت اور طاقت معیار نہیں ہے، ایمان معیار ہے، حق معیار ہے۔ قرآن کی آیت کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار خدا نے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بڑی طاقتوں پہ غالب کیا۔ اگر دنیاوی حساب سے آپ دیکھا جائے تو امام حسین کا اور یزید کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا۔ ہزاروں کا لشکر، ادھر 72 یا 125 سے زیادہ نہیں تھا، ادھر ہتھیار بند، یہ نہتے۔ پھر پہلے حملے کے اندر آدھی فوج امام حسین کی شہید ہو گئی ہے، پہلے حملے کے اندر۔ کتنے بچے آپ مجھے بتائیے، 72 میں سے اگر بعض روایت کہتی ہے 50 شہید ہو گئے تو بچے کتنے؟ اتنی سی فوج کو خدا نے ایمان کی طاقت پر ایسا غلبہ دیا۔ آج دنیا جو ہے حیران ہے اور سید الشہداء کے بارے میں سوچتی ہے کہ یہ کیسا قیام تھا، اور یہ امام حسین تھے کہ جنہوں نے واقعاً یزیدیت کو بے نقاب کیا۔ ہر پہلو سے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہا تھا نا باغی ہے، امام حسین جب وارد کربلا ہوئے زمین کو خریدا ہے، پیسے لیے ہیں، پیسے دیے ہیں، 60,000 درہم یا دینار میں بنی اسد سے سودا کیا امام نے۔ کیوں کہ یزید نے کہا تھا بغاوت کی ہے، امام حسین نے ایک فلسفہ بیان کیا، میں نے بغاوت نہیں کی، جاگیر میری ہے، میں نے خریدی ہے، مجھ پر چڑھائی کرنے والا باغی تھا، میں تو اپنے گھر میں موجود تھا، میں تو اپنے گھر میں تھا۔ تو امام حسین نے ہر پہلو کو مد نظر رکھا، اور الحمدللہ آج بھی انقلاب حسین کی تاثیر دنیا میں انقلابات آ رہی ہے۔ تو اگر دشمن کو عزاداری امام حسین سے اتنا خطرہ کیوں ہے؟ امام حسین سے خطرہ تو ہر وہ شخص جو یزید کی سوچ و فکر رکھنے والا ہے اس کو امام حسین کی تحریک سے خطرہ ہوگا۔ قبلہ اس میں ایک چیز یہ بھی میں سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں یا جو عام ہمارے لوگ پروگرام دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا سوال بھی ہے، پھر ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہم رہنمائی بھی اس چیز میں لیں۔ ہمارے یہاں قبلہ جیسے امام حسین کی مناسبت سے جلوس نکلتے ہیں، مجالس سزا کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ چل رہا ہے، تو قبلہ اب انتظامیہ یہ جو سڑکیں بند کرتی ہے یا روڈ بند کر دیتی ہے اس مطلب چکر میں کہ یہ سیکیورٹی ہے، تو قبلہ سے عام شہری کو یا مطلب اس تک وہ پیغام تو نہیں پہنچتا، یہ تو عزاداری کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا، فقط اس بندے کے لیے جو شیعہ ہے جو جہاں جائے وہ سن لے، باقی نہیں جا سکتا۔ تو قبلہ یہ تو پھر دوسروں کے لیے تو یہ پیغام کے دروازے ہم نے بند کر دیے۔ دیکھیں میں اتنا بات کہوں گا، ہم بدقسمی جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر سارے کام منصوبے بندی کے تحت ہوتے ہیں، پلانٹڈ ہوتے ہیں، بیرونی دباؤ اندرونی دباؤ آتا ہے اس پہ اوپر۔ یہ مجلس ہندوستان میں بھی ہو رہی ہیں، کوئی راستہ بند نہیں ہوتا، یہ مجلس یورپ میں بھی ہو رہی ہیں، امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں، دنیا کے ہر کونے میں ہو رہی ہے، نہ کنٹینر ہے نہ کچھ ہے۔ ٹائم اسکوائر زندگی کے اندر سال میں ایک ہی دفعہ بند ہوتا ہے، وہ جلوس کے لیے بند ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے، تو پوری دنیا میں آزادی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر جو ہے غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، غلط اقدامات کا نتیجہ ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان اقدامات سے عزاداری بند ہو جائے گی تو وہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ نے بھی گزشتہ سالوں میں دیکھا یہ امام حسین کے خون کی تاثیر، یہ صرف امام حسین کے خون کی تاثیر ہے۔ جس کو جس زمانے میں جس نے ذکر کو دبایا یہ اتنا شدت سے ابھرا ہے۔ صدام نے پوری طاقت لگا کے کربلا کو بند کیا، زائرین پر روکا۔ آج کربلا اس بات کی گواہ ہے کہ کروڑوں آدمی امام حسین کے روزے کا طواف کر رہا ہے۔ پاکستان میں شدت کے ساتھ کنٹینروں میں بم دھماکوں کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے عزاداری کو روکنے کی کوشش کی، عزاداری بڑھتی گئی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ لگا لیجئے کنٹینر، اب جو یہ مشی پہ لوگ اپنی گلیوں سے نکلتے ہیں، کوچوں سے نکلتے ہیں، روک لیجئے۔ میں نے کہا نا کہ ہر زمانے کے اندر خون حسین اپنا رنگ بدل رہا ہے، یعنی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، علماء کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خون حسین کی تاثیر ہے جو ہر زمانے کے اندر اپنا رنگ بدلتا ہے۔ اور ہم خود حیران ہیں
کہ مشی کرنے والے لوگوں کو کس نے ڈائریکشن دی, کس نے کہا نکلی ہے مشی؟ یہ امام حسین کے خون کا رنگ ہے جو رنگ بدل رہا ہے. اس کی تاثیر یہ ہے کہ میں نے دیکھا سندھ کے اندر, میں سلام پیش کرتا ہوں پورے پاکستان میں, بالخصوص اپنے سندھ کی دھرتی کے لوگوں کو جو محب اہل بیت کی زمین ہے, دھرتی ہے, میں نے دیکھا ایک ایک گاؤں سے مرکزی جلوس میں آنے کے لیے 5-5, 6-6, 8-8, میرے پاس رپورٹ ہے 30-30, 35-35 ہزار آدمی ایک علاقوں سے, دیہاتوں سے جمع ہوئے ایک جگہ اور وہاں سے مشی کرتے ہوئے جلوس میں ہوئے. یہ حسین ابن علی کے خون کی تاثیر ہے, یہ اس کا ایک نیا رنگ ہے. تو ان ہتھ کنڈوں سے عزاداری بند نہیں ہوتی, نہ رک سکتی ہے. ایک پیغام میں اپنے برادران اہل سنت کو بھی دینا چاہتا ہوں اتحاد کے حوالے سے, وحدت کے حوالے سے, آپ کے چینل کے حوالے سے. دیکھیے محرم کا مہینہ آتا ہے, ایک صورتحال پیدا کی جاتی ہے, فضا پیدا کی جاتی ہے کہ شاید کوئی فرقہ واریت کا مہینہ ہے, پتہ نہیں کوئی ایسا مہینہ آ گیا فرقہ واریت ہو رہی ہے فلاں. نہیں, میں اپنے سنی بھائیوں کو, اپنے اہل سنت کے علماء کو, اکابرین کو, ان کے سمجھدار لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں, عزاداری سید شہداء کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے, کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے. یہ امام حسین کا جو ایک مظلومانہ خون بہایا گیا کربلا میں, جو ایک ظلم کیا گیا, اس ظالم کو بے نقاب کرتی ہے عزاداری. اور اس کا اثر یہ ہے کہ جب اس ظالم کو بے نقاب کرتے ہیں تو کیونکہ میزان بن گیا نا, کربلا کے واقعے کے بعد ایک میزان, ایک حسینیت ہے, ایک یزیدیت ہے, دو میزان, دو راستے ہیں. آپ محاورتاً بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک حسین کے راستے پہ چل رہا ہے, ایک یزید کے راستے پہ, دو تحریکیں بن گئی, ایک حسین کا راستہ, ایک یزید کا راستہ. اب یاد رکھیے گا اس کی تاثیر خون حسین یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین نے یزید کو بے نقاب کیا. میں برادران اہل سنت سے کہتا ہوں ہم اس کو بے نقاب کرنے جاتے ہیں. اب یہ جو تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, ہر وہ جو یزید کو فالو بند کرتا ہوگا, جو یزید کو اچھا سمجھتا ہوگا, اس کو پریشانی کی تکلیف ہوگی. لیکن عزاداری کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے. ہماری مجلسوں میں سنی بھی آتے ہیں, بریلوی بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, ہندو آتے ہیں. ایک خاص مخصوص لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں عزاداری کے خلاف. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ آئیے, ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے, عزاداری میں خود آ کر بیٹھیے. ہمارے یہاں نہ کسی کی توہین ہوتی ہے, نہ کسی کی مخالفت ہوتی ہے. ہمارے فقہائے امامیہ کے فتاوے ہیں, کسی کے مسلک کی, ان کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے, حرام ہے. ہماری کسی مجلس میں توہین نہیں ہوتی, تاریخی حقائق بیان کی جائے. آئیے, میں دعوت دیتا ہوں. اور یہ فرش رضا وہ ہے کہ جو اس فرش رضا پر آتا ہے, امام حسین کے خون کی تاثیر یہ ہے کہ امام حسین اسے ہور بنا دیتے ہیں, اسے حسینی بنا دیتے ہیں. درست. لیکن اس میں ایک چیز, کیونکہ میں یہ کلیئر کرنا چاہوں ناظرین کے لیے, لیکن قبلہ یہ جو انتظامیہ سڑکیں, روڈ وغیرہ بند کرتی ہے, کیا یہ بانیان یا مطلب جو آپ بتا رہے ہیں ان کی مطلب یہ نیڈ ہوتی ہے کہ آپ بند کر دیں سیکیورٹی کے لیے, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیکنگ کر لیں, سڑک بند نہ کریں؟ دیکھیں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ عزاداری کو آزادانہ انداز میں ہونا چاہیے. کوئی رکاوٹ, کوئی روٹو, کوئی بازار, کوئی گلی, کوئی کوچہ بند نہیں ہونا چاہیے. آزاد ہونی چاہیے عزاداری. اس ملک میں اور مسالک کے لوگ بھی رہتے ہیں, میلاد بھی کرتے ہیں, قوالیاں بھی کرتے ہیں, محفل سماعت بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے. کتنی سیکیورٹی لگتی ہے. محرم میں ایسا کیا وقت آ جاتا ہے. اچھا, کیا ان سیکیورٹیوں سے ہم محفوظ ہو گئے کیا؟ یہ جو سیکیورٹی کے نام پر انتظامات کیے جاتے ہیں, کنٹینر لگائے جاتے ہیں, تو کیا آپ نے ہمیں بچا لیا؟ یہی ہمیں جنہ روڈ ہے, ہزاروں کنٹینر لگتے ہیں, ہزاروں پولیس اہلکار, رینجرز اہلکار اپنا کہتے ہیں وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور بی ڈی کی ٹیم جو ہے سرچنگ کر رہی ہوتی ہے, ان کی موجود کے اندر سانحہ عاشور کا دھماکہ ہو جس میں 100 آدمی مر گئے. تو بھائی ایسی سیکیورٹی کا کیا فائدہ؟ ہمیں ایسی سیکیورٹی, ہم تو چاہتے ہیں حسین کا پیغام, امن کا پیغام ہے, آپ کنٹینر ہٹا دو. ہم تو چاہتے ہیں لوگ ہمیں سنیں, ایگزیکٹلی ہم چاہتے ہیں ہمارے پیغام کو سنیں. ہمارے پیغام میں کسی مسلک کی, کسی کی توہین نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ امام حسین کو سنیں, اور جب امام حسین کو سنیں گے تو امام حسین کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ لوگ خود بخود, لوگ خوف زدہ اس اثر سے, اس تاثیر سے. جو امام حسین کا ذکر سنتا ہے وہ منقلب ہو جاتا ہے, اس کا دل امام حسین کی طرف آ جاتا ہے. تو دنیا اور زمانہ خوف اس لیے کھاتا ہے. وہ ایک صاحب کی میں بات سن رہا تھا, انہوں نے, کسی نے کہا کہ وہ کہیں مجلس میں جھگڑا ہوا, کسی نے کہا بھائی یہاں سے جلوس نہیں جائے گا. اس نے کہا بھائی یہاں تو میری مسجد ہے. اس نے کہا بھائی مسجد تو کیا کرے, کہا نہیں ہمارا مدرسہ ہے, مسجد ہے, جلوس ہی سے جائے گا. اس پہ جھگڑا ہوا, فلاں ہوا. اس نے کہا میں جلوس پہ اعتراض نہیں ہے, مصیبت یہ ہے کہ جب یہ جلوس نکال کے یہاں سے شیعہ لے جاتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باہر ماتم کر رہے ہیں, اور 1 مہینے تک ہمارے مدرسے میں حسین ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, یہ کیوں ماتم کرتے ہیں, کیوں رو رہے ہیں, کیا مسئلہ. تو یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں, اثرات رکھتی ہیں. اس اثر کا خوف ہے, لہٰذا اس کو روکنا چاہتے ہیں. لیکن ان ہتھ کنڈوں سے امام حسین کی خون کی تاثیر رک نہیں سکتی, آگے بڑھے گا ذکر, آگے بڑھے گا. مطلب اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب تو آپ کنٹینر لگا لیں. اب تو سوشل میڈیا میں آج بھی دیکھ رہا تھا, آج کے دن سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کربلا کے محرم کے پیغام چلنا شروع ہو گئے. اب تو
وہ بنو میاں کا دور تھوڑی ہے کہ آپ زبان کاٹ دیں گے, ہاتھ کاٹ دیں گے, انگلیاں کاٹ دیں. سوشل میڈیا ہے, کر لیجئے مقابلہ آپ. درست. بس یہ ناظرین کے لیے ایک پیغام ہے کہ قبلہ نے جیسے بیان کیا کہ قبلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم بانیان کی جو قبلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ آپ سڑکیں بند کریں, آپ عام شہریوں کو پریشان کریں, بلکہ آپ اپنی پالیسیز یا اپنی سیکیورٹی کے انتظام اس طریقے سے بنائیں کہ جلوس کا جو پیغام یا جلوس عام لوگوں تک پہنچے. کیونکہ قبلہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو لڑے انتظامیہ سے, ہم لڑے ہیں کہ بھائی ہمارے چکر میں لوگوں کو کاروبار کا نقصان کیوں کرتے ہو, لوگوں کو تنگ کیوں کرتے ہو ہمارے نام پر, تاکہ لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں. میں آپ برادران علیہ سنت کو کہتا ہوں ہماری طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے کہ دکانیں بند کرو, بازار بند کرو. ہم تو کہتے ہیں یہ سب کھول دو بازار, یہ بڑی بات دنیا دیکھ سکے. یہ بڑی بات ہے آپ سب ناظرین کے لیے. آپ یہ چیز سن لیں کہ بھائی اس قسم کی باتیں جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے کم از کم بانیان یہ چیزیں نہیں چاہتے. اچھا قبلہ, پروگرام بالکل اپنے آخری مراحل میں. آپ نے جیسے بات کی کہ جنہوں نے وقت کے امام یا حجت خدا کا ساتھ نہ دیا جانتے ہوئے بھی, پھر وہ ذلیل و رسوا ہوئے, پھر آیا وہ مدینے کے لوگ ہوں, کوفے کے لوگ ہوں جو مکر گئے اپنے باتوں سے, یا دوسرے جو آپ نے بھی کچھ نام بھی آپ نے کہا کہ وہ ہم نام نہیں لے سکتے. تو قبلہ ان معاملات سے یا اس تاریخ سے آج کے مومنین کو کیا سبق ملتا ہے کہ آج کے امام کے جو غیبت کا دور ہے اس میں جو آج کے مومنین ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے بالکل واضح سبق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر جو لوگوں نے امامت کا ساتھ نہیں دیا اس کی بنیادی وجہ تھی عدم معرفت امام. جی, اسی لیے ہمارے یہاں لازم کرا دیا مات لم یعرف بے امام زمان ماتا میتۃ جاہلیہ, جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرا, کفر کی موت مرا. عدم معرفت انسان کو جو ہے وہ امام تک نہیں پہنچنے دیتی. جب میں کسی چیز کو جانتا نہیں ہوں گا, اس کی مجھے معرفت نہیں ہوگی, تو میرے اندر وہ عشق بھی نہیں ہوگا, وہ تڑپ بھی نہیں ہوگی, وہ محبت بھی نہیں ہوگی. کربلا میں کوفیوں نے جو کیا, اب یہ نہیں کہ اب ساری زندگی ہم کوفیوں کو روتے رہیں گے. عصر حاضر کی کربلا کا امام حسین موجود ہے, عصر حاضر کا امام موجود ہے, اور آج کے حالات کوفے سے بدتر نہیں ہیں. اس زمانے کے اندر لوگ اپنی دنیا کی خاطر, اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر, دنیاوی فوائد کی خاطر جو اس نے امامت کا ساتھ چھوڑا, امام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, امام کو نظر انداز کیا, امام کی تحریک کو نظر انداز کیا. آج بھی مسئلہ بعینی یہی ہے. آج بھی وقت کا امام موجود ہے, زمانے کا امام موجود ہے, ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے اپنے مفادات, ہماری نفسانی خواہشات ہمارے اور امام کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیا کہ ہم نہ ان کو دیکھ پا رہے ہیں نہ وہ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں. بلکہ ان کی مثال بعض روایت میں ملتی ہے کہ ہمارے قائم کے اندر مختلف انبیاء کی تشبیہات موجود ہیں, شبیہ موجود ہیں. ایک حضرت یوسف کی مثال دی ہے. حضرت یوسف کی مثال کیا ہے؟ حضرت قائم میں حجت میں جناب یوسف کی شبیہ پائی جاتی ہے. کیا شبیہ ہوگی؟ ایک تو خوبصورت حسین تو ہوں گے, لیکن جو سب سے بڑی ہے کہ وہ حضرت یوسف کی طرح لوگوں کے درمیان ہوں گے, لیکن زمانے کے لوگ نہیں پہچانتے ہوں گے کہ یہ جیسے حضرت یوسف کو نہیں پہچانتے تھے, کاروبار کرتے. حتیٰ کہ سگے بھائی آئے, حضرت ایوب آئے, یعقوب آئے, اور انہیں جو ہے نہیں پہچانا جب تک کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو تعارف نہیں کرایا. اسی طرح امام زمان اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. ہمیں امام کی معرفت نہیں, پہچانتے نہیں ہیں, لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے, فریضہ یہ ہے ہمارا کہ زمانہ غیبت میں اپنے فرائض کو ادا کریں, ضمیمہ حجت خدا کو ہموار کریں تاکہ وہ جب حکومت قائم کریں. اور اس کا اجر جانتے کتنا بڑا ہے؟ میں نے روایت پڑھی ہے کہ جو شخص زمانہ غیبت کے اندر امام کی حکومت کے لیے زمین سازی کرے, امام کی حکومت کے لیے کوشش کرے, مر جائے, طبعی موت مر جائے, شہید نہ ہو, طبعی موت مر جائے, معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا مقام بدر و احد کے 1000 شہداء سے زیادہ ہے. اور دوسری روایت کہتی ہے کہ اگر مر گیا زمانہ غیبت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے, گویا وہ امام کے ہم رکابی میں مارا گیا, شہید ہوا. پھر امام تھوڑی دیر توقف کر کے کہتے ہیں کہ نہیں, بلکہ وہ پیغمبر کی ہم رکابی میں شہید ہوا اور اس نے پیغمبر کے زانوں پہ اپنی جان دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ زمانہ غیبت کے اندر جو معاشرے کی بے روی ہیں, جو معاشرے کے اندر وہ کام جو یزید کے زمانے میں ہر گلی کوچے میں ہو رہے ہیں, تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں سوشل میڈیا ہے. اس زمانے کے اندر ہم نے اپنے گھر کو بچانا ہے, اپنی اولاد کو بچانا ہے, اپنے معاشرے کو بچانا. ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں, اپنے گھر میں مہمان بلاتے ہیں, تو ہم گھر کے پھیلاؤ کو سیٹ کر کے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں, سجاتے ہیں, اور مہمان کے اسٹیٹس کے مطابق اس کی ضیافت کرتے ہیں. ہمارا جو مہمان ہے وہ یوسف زہرا ہے, اور ہم جب اس کو بلائیں گے تو اس سے پہلے ہمیں جو ہے اپنے گھر کی اپنی ہر چیز کی اصلاح کرنی پڑے گی
تاکہ وہ زمین ہموار ہو سکے کہ جب حجت خدا قائم کریں تو ہم کوفیوں میں شمار نہ ہوں، ہم شامیوں میں شمار نہ ہوں، بلکہ ناصر امام میں شمار ہوں۔ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ خوبصورت پیغام دیا آقا نے، اور وہی لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو امام کی نصرت فرماتے، لیکن آج بھی ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ہم اپنے عمل سنواریں اور اپنے وقت کے مہدی کی نصرت فرمائیں اور ان کے پاس جائیں اور ان کے سپاہیوں میں شمار ہوں۔ سبحان اللہ قبلہ، ہم آپ کے بےحد ہی ممنون و مشکور ہیں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے ماہ محرم الحرام میں آپ کی مصروفیات بہت ہیں، آپ مجالس کے حوالے سے بھی مصروف رہتے ہیں۔ ناظرین، ان سائیں اساں جو کی نشست پنج اختتام تے پہنچی، پنج میزبانن کے ॾिना इजाज़त। सलाम या हुसैन।